बेइंतहा जलाली और पुरफजल नाम में सबकी सलामती हो। मेरा नाम अदिला लियाब है और मैं हूँ आपके साथ मोनिका अहसन। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू ईस्टर मसीह और निजात है। और इसी के साथ हम चंद ऐसे सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे जो कि एक मसीही के जहन में उलझन डाल देते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम इन सवालात का इजहार इस डर से भी नहीं करते कि हमारे इर्द गिर्द माशरे का इन पर क्या रद्द-ए-अमल दायर होगा। बेशक, और मसीही कलीसिया में दाखिल होने के लिए और अपने ईमान की मजबूती के लिए इन सवालात का वाज़ेह होना लाजिम है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने मौजू की तरफ चलते हैं, जो कि है ईस्टर मसीह और निजात। अजीज़ों, निजात क्या है? अगर लफ्ज़ी एतबार से देखें तो लफ्ज़ निजात के मानी रिहाई, आज़ादी, मुखलसी और छुटकारा के हैं। दरअसल निजात का लफ्ज़ एक अरबी ज़ुबान निजा से आहिज़ किया गया है, जिसका मतलब है फ़रार या रिहाई। और अगर हम मजहबी मफ़हूम देखें तो निजात गुनाहों से रिहाई और आज़ादी को ज़ाहिर करता है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गुनाहों से निजात तो है, लेकिन आखिर कैसे? और खुदावंद की ज़ात ने निजात की ज़रूरत क्यों महसूस की? और वह मंसूबा जो खुदावंद ने बनी नौ इंसान के लिए बनाया ताकि उनको निजात दी जाए, वो क्या था? याद रहे कि वो मंसूबा बनी नौ इंसान को जहालत के अंधेरे से निकाल कर और गुनाहों की दलदल से निकाल कर नूर खुदा से मुनव्वर करना था, ताकि लोग ये जान सके कि जो खुदा उन्हें पैदा करने वाला है वो उनसे किस कदर मोहब्बत करता है। कि इसका सबूत तो हमें पाक कलाम भी बयान करता है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। आमीन। अब रही वो मंसूबे की बात, तो वो प्लान, वो मंसूबा अपने इकलौते बेटे को मसलूब करना था और उसको सलीब पर कुर्बान करके इंसानों का निजात दहिंदा बनाना था। मेरे साथ मिलकर निकाले मत्ती रसूल की अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 21वीं आयत। इसमें कुछ यूँ लिखा है, और उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, वो अपने लोगों को निजात देगा। आमीन। आमीन। बेशक अजीज़ों, वो निजात दहिंदा और कोई नहीं बल्कि मसीह खुदावंद है, जिन्होंने खुद कुर्बान होकर हमारी खलासी की। और बतौर ईमानदार हमारा ईमान है कि खलासी अब्दी खलासी है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या हम हकीकतन इस मसीही ज़ात से वाकिफ़ हैं? अजीज़ों, दर हकीकत यीशु मसीह खुदावंद का कामिल, कितई और आखिरी मुकाशफा है। खुदावंद यीशु मसीह की जितनी भी शान बयान की जाए कम है। दुनिया के अल्फाज अपना दम तोड़ देंगे, लेकिन उसकी शान की तस्बीह ख़त्म ना होगी। बेशक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पाक कलाम बयान करता है कि उन्होंने अपनी हयात मुबारका में तकरीबन 300 से ज़ायद पेशीनगोइयों की तकमील की। एक मशहूर अंग्रेज़ी स्कॉलर पीटर स्टोनर ये बयान करते हैं कि कोई शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पेशीनगोई की तकमील नहीं कर सकता, जबकि मसीह खुदावंद ने अपनी ज़िंदगी में 300 से ज़ायद पेशीनगोइयों की तकमील की। इससे मसीह खुदावंद की एलोहियत का इजहार होता है और ये बात का भी इजहार होता है कि उनकी ज़ात रूहानी ज़ात है। बेशक, लेकिन बाइबल हमें मसीह के बारे में क्या बताती है कि मसीह कौन है? अजीज़ों, मसीह वो ज़ात है जो फरिश्तों से अफजल है, क्योंकि खुदावंद ने सिर्फ यीशु मसीह को अपना इकलौता बेटा होने का हक बख्शा। मसीह वो ज़ात है जो मूसा और यशवा से अफजल है, क्योंकि इन दोनों ने तो सिर्फ एक कौम को गुलामी से रिहाई दी, लेकिन इसके बरक्स मसीह यीशु ने पूरी इंसानियत के लिए निजात का रास्ता हमवार किया। मसीह की कहानत की फजीलत और उसके अहद और कुर्बानी की फजीलत अव्वलीन है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि क्या हम इस निजात से गाफिल रहकर बच सकेंगे? वो निजात जिसके सबब से वो राबता जो बागी अदन में इंसानी गुनाह के सबब से टूट चुका था, वो इस्तवार हुआ। जी बेशक, और इसी वाक़े की याद में हम एक त्यौहार ईस्टर भी मनाते हैं। ये त्यौहार उसी बहाली की खुशी में मनाया जाता है और ईस्टर मसीहियों के लिए एक अहम त्यौहार माना और जाना जाता है, और ये उस मरकज़ी वाक़े को ज़ाहिर करता है जो यीशु मसीह की क़यामत है। ईस्टर इस बात की तस्दीक है कि यीशु मसीह की एलोहियत हकीकी है। यीशु मसीह की सलीब पर कुर्बानी इंसानियत के गुनाहों का कफ़ारा है, खुदा के साथ सुलह, गुनाहों से माफ़ी, शिफा और खुशहाली की अलामत है और हमेशा की ज़िंदगी की पेशकश करती है। ईस्टर का त्यौहार खुदा यीशु मसीह की मौत पर फतह को ज़ाहिर करता है, एक नई तहलीक का आगाज़ है और ईमानदारों को एक नई शनाहत और मकसद फराहम करता है जो कि मादी वजूद से बालातर है। इसी के साथ ईस्टर कलीसिया के इत्तेहाद का मनाना और फ़िरका परस्त रसूमात से आज़ादी है। ये कुल कायनात के ईमानदारों की रफ़ाकत और शराकत का सबब है। लेकिन इस त्यौहार के आने के साथ साथ एक मसीही के जहन में बहुत से सवालात भी उभरते हैं।
جن کے جوابات جاننا ایمان کی مضبوطی کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں۔ آئیے ان سوالوں پر غور کریں جو کہ ہمارے ایمان کی مضبوطی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پہلا سوال، اگر یسوع مسیح نجات دینے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھے تو دنیا کے انسانوں پر ظاہر کیوں نہیں ہوئے؟ بے شک یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ایک مسیحی کے ذہن میں الجھن ڈال دے گا اور ایمان کو لرزا دے گا، لیکن اس کا جواب جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیزو، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور پوری دنیا کی نجات کے لیے قربان ہونا خدا ان کے منصوبے کے مطابق تھا، اور جو کہ انسان کی نجات کے حصول کے لیے تھا، موت کے ڈنگ پر فتح کے لیے تھا، کل کائنات کی بحالی کے لیے تھا، برائیوں سے رہائی کے لیے تھا۔ میرے عزیزو، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا بائبل میں کئی ہزار سال پہلے پیشین گوئیوں کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ کو خداوند یسوع المسیح کی کوئی بھی ایسی پیشین گوئی نہیں ملے گی جو کہ انہوں نے اپنی ذات کے متعلق خود بیان کی گئی ہو۔ اور بائبل میں ایسا بھی کہیں نہیں لکھا کہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جینے کے اٹھنے سے پہلے بعد تمام انسانوں پر ظاہر ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ خداوند یسوع المسیح کا تمام دنیا پر ظاہر ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد انسانوں کو کنونس کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ شاگردوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے تھا کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو کام جو مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا وہ بالکل بخوبی سر انجام دیا گیا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو مسیحیت دنیا کا بہت بڑا مذہب ہے، اور تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو مسیحیت سب سے بڑی مہم ہے دنیا کی، ہسٹری کی یہ ایک ریکارڈ ہے۔ مسیحیت کے ذریعے بہت سے انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں اور رہتی دنیا تک ایسا ہوتا رہے گا۔ آمین، آمین، آمین۔ آپ کی بات میں مزید اضافہ کرتی چلوں کہ ایمان کی بہترین حالت وہی ہے جو بغیر دیکھے ایمان لایا جائے، اور اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے مسیح کو کیوں نہیں دیکھا یا مسیح ہم پر ظاہر کیوں نہیں ہوئے، تو یہ بالکل بہت بے بنیاد سی بات ہے کہ مسیح ہم پر کیوں ظاہر نہیں ہوئے۔ تو عزیزو، ایمان کی بہترین حالت وہ ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ جی اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ اگر خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے چھڑا لیا تھا تو انسانوں کو ایک مرتبہ پھر گناہ میں مبتلا کیوں ہونے دیا؟ کیوں انہیں فری ول پر چھوڑ دیا؟ بے شک یہ ایک سوچوں کو ہلا دینے والا سوال ہے، اس کی وجہ سے بہت سے انسان کنفیوز بھی ہیں۔ مسیحی مذہب میں اگر کوئی آتا ہے جو نو مسیح ہے، اس کے لیے بھی یہ سوالوں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کی بہترین حالت میں وہ تبھی آ سکتے ہیں جب یہ شک و شبہات جو ہے نا وہ ہمارے دماغ سے کلیئر ہوں گے۔ ہاں جی، اور آج بھی ہم انہیں کلیئر کرنے کی ہی کوشش کریں گے عزیزو۔ پہلی بات یہ کہ خدا نے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ غلاموں سا برتاؤ نہیں رکھا۔ اگر ہم آدم کی بات کریں جو کہ پہلے انسان تھے، جب انہوں نے باغ عدن میں سے ممنوع پھل کھایا تو خدا نے انہیں ایک شرائط کے ساتھ انہوں نے باغ عدن سے انہیں نکالا اور جو ہے انہیں لمبی عمر عطا کی اور اولاد بھی دی۔ جی، تب بھی ہلاک نہیں کیا خدا نے۔ بے شک، کیونکہ ہمارا خدا تو محبت کا خدا ہے، جو محبت کا ہی درس دیتا ہے۔ جی، خداوند کی محبت کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پہ بھی قابل غور بات یہ ہے کہ لفظ جو اور کوئی، یہاں پہ بھی خدا نے یہ لازم قرار نہ دے دیا کہ ہر کوئی اس پر ایمان لائے گا۔ خداوند کا اکلوتا بیٹا جو خداوند قربان کرنے جا رہا تھا انسانوں کے لیے، انسانی بقا کے لیے، اس میں انسانوں کا ہی فائدہ تھا، لیکن تب بھی خدا نے تمام انسانوں پر یہ لازم نہ کر دیا کہ ہر کوئی اس پر ایمان لائے اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نہیں، تب بھی خدا نے انسان پر یہ بات چھوڑ دی۔ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ محبت کی سب سے لازمی چیز یہی ہے کہ جو انسان محبت رکھنے والا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے محب کو چن لے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی شرائط کی وجہ سے یا پھر کسی زور زبردستی کی وجہ سے محبت کروائی جائے۔ اس کی اگر ہم لوگ مثال دنیاوی طریقے سے لیں تو ایک ایسا شخص جس کو اس کا اغوا کار قید کر کے کسی کمرے میں رکھ دے اور صرف جینے کے لیے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کرے، جیسے کھانا پینا، اور اس سے سوچنے سمجھنے کی بھی سکت جو ہے نا وہ چھین لے، تو کیا وہ شخص اپنے اغوا کار سے محبت رکھ سکتا ہے؟ عزیزہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا تو جیل کے قیدی بھی نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ جیل کے کمرہ میں قید ہیں تو اپنے کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے قید ہے،
اور یہ عرصہ نکال کر وہ پھر دوبارہ اپنی زندگی میں لوٹنے والے ہیں. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری طاقت سے محبت رکھیں. اور ایسا کرنا تب ہی ممکن ہوگا جب ہم اپنی فری ول کے ساتھ اس کی طرف رجوع لائیں گے، اس کے پیرو ہوں گے. سوال کی جانب رخ کرتے ہیں. لوگ استراط دیوی کے ساتھ ایسٹر کو کیوں منسلک کرتے ہیں؟ کیوں ان دونوں چیزوں میں لنک کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟ بے شک یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. اور آج کل جس طریقے سے مسیحیت فروغ پا رہی ہے، ایسٹر کے یہ جو ایام بھی ابھی چل رہے ہیں، سب سے زیادہ سرچ کرنے والی چیز یہی ہے کہ آخر یہ استراط دیوی کون تھی اور اس کو ایسٹر کے ساتھ کیوں لنک کیا جاتا ہے. اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ایسٹر کے معنی اور متن پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ ایسٹر جو لفظ ہے وہ استراط دیوی سے منسلک ہے، اور یہ مسیحیوں نے ایک پیگن فیسٹیول کو اپنا لیا ہوا ہے. عزیزو، ایسٹر یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے. خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہم سب انسانوں کو نجات بخشی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. دراصل لفظ ایسٹر کا روٹ ورڈ ایسٹرون ہے، جس کے معنی ڈان ہے. ڈان مطلب نئی صبح، اور نئی صبح کا آغاز چونکہ مشرق سے ہوتا ہے تو مشرق کو انگلش میں ایسٹ کہتے ہیں. اس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسٹر نکلا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ استراط دیوی جو جرمینک دیوی ہے اس کے ساتھ اس کا لنک ہے. اس کے علاوہ جب انگریزی تہذیب میں ایسٹر کا تہوار جو منانا شروع ہوا، جب ایسٹر نے مقبولیت حاصل کی انگریزی تہذیب میں، مسیحیوں کی تعداد جب بڑھنے لگی، تو تب یہ جو تہوار ہے وہ بہار کے موسم میں منایا جاتا تھا. اور اسی کے ساتھ جو استراط دیوی کا جو تہوار ہے، جو کہ ایکوینوکس ہے، اسپرنگ ایکوینوکس، وہ بھی بہار کے موسم میں ہی منایا جاتا ہے. تو جب یہ سیم دورانیے میں دونوں تہوار منانے شروع ہوئے تو لوگوں نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک سمجھا، ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ سمجھا. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ یاد رہے کہ صرف اور صرف تمام تنقیدیں، تمام کنٹروورسیز لفظ ایسٹر پہ ہیں، جو اس کا نام ہے. صرف اور صرف نام پر تنقید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسیحی اس تہوار کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے مناتے کہ ایک غیر مذہبی تہوار ہے. بالکل نہیں، بلکہ اس تہوار کو منانے کے پیچھے جو 100% خالصاً وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، انسانی نجات کا سامان تیار کرنا اور موت کے ڈنگ پر فتح پانا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور میں مزید ایڈ کرتی چلوں کہ آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسٹر کے لفظ پاش کا استعمال ہوتا ہے، جس کا انگریزی ترجمہ ہے پاس اوور. عزیزو، پاس اوور ایک یہودی عید ہے جو کہ وہ اس خوشی میں مناتے ہیں جب وہ غلامی سے رہا ہو کر اپنے ملک کو واپس آئے. اس عید کو منانے کا مقصد غلامی سے رہائی کو منانا اور خداوند کی تمجید کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا کہ اس نے تمام یہودیوں کو غلامی سے رہا کیا. بالکل اسی طرح جس طریقے سے مسیحی ایسٹر کو مناتے ہیں جب مسیح یسوع نے انہیں گناہوں کی غلامی سے رہا کیا. جی، اس کے ساتھ منسلک ایک اور سوال کہ مسیحی ایسٹر منائیں یا نہ منائیں؟ عزیزوں، مسیحیوں کو ایسٹر منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یہ ایک متنازع مسئلہ ہے جس کے دونوں پہلوؤں پہ قابل قدر دلائل موجود ہیں. ایک طرف مسیحی کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو عید ہے مسیح یسوع کی عید یعنی عید قیامت المسیح کے ساتھ منسلک ہے. یہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب مسیح صلیب پر قربان ہوئے اور تمام انسانیت کے لیے نجات تیار کی، اور یہ انجیل کی منادی کا بھی موقع فراہم کرتا ہے. لیکن دوسری جانب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس تہوار کا تعلق ایک جرمینک دیوی مطلب استراط کے ساتھ منسلک ہے، جو کہ مسیح کی قیامت سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے. مزید برآں کچھ مسیحیوں کا خیال یہ بھی ہے کہ ایسٹر کو منانے کی بائبل مقدس میں کہیں بھی کسی بھی صورت میں ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی. جبکہ اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے کرسمس پوری دنیا میں ایک مسیحی تہوار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایسٹر بھی مسیحی تہوار کے طریقے سے ہی جانا اور منایا جاتا ہے. اچھا جی، ایسٹر پر سب سے بڑی جو کرٹیسزم ہمارے ادھر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو منانے کا طریقہ کار کیا ہے. بہت سے ممالک میں بڑے بڑے چرچز مالز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر کے موقع پر ایگز
کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اور ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ ایگز کے ساتھ جو ڈیکوریشن ہے وہ پیگن فیسٹیول کے ساتھ منسلک ہے، جبکہ بہت سے مسیحی اسکالرز اور جو ہیں تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ مسیحیوں نے جو ایگز کو اپنے مذہب میں لینے کے لیے ان کے پیچھے ایک ڈیفرنٹ جو ہے وجہ تھی. ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ایگ ہیں وہ علامت ہیں بالیدگی کی. جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے بھی خیال کرتے ہیں کہ ایگ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس تہوار کے ساتھ، لیکن بتاتی چلوں کہ ایگ جو ہے وہ نئی زندگی کی علامت ہے. تو جب خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے قربانی دی تو وہ ہمیں ایک نئی گناہوں سے پاک زندگی انہوں نے ہمیں عطا کی. تو ایگ جو ہے وہ ایک نئی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں ادھر. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عجیب بات ہے اس حوالہ سے. اور اگر ہم دیکھیں تو دونوں معاملات میں بہت ہی زیادہ ٹھوس رائے موجود ہے، لیکن آئیے ہم جانتے ہیں کہ بائبل ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے. بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ایسٹر جیسے تہوار ہمیں منانے چاہیے یا نہیں منانے چاہیے. سب سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں رومیو اس کا 14 باب اس کی 5ویں آیت، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے. جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے. اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے. آمین. آمین. جی بے شک یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے کہ مسیحیوں کا ایسٹر منانا کوئی ممنوع بات نہیں. اگر وہ ایسٹر خالصتاً مسیح کے لیے ہے یا خداوند کے لیے ہے تو وہ ایسٹر منانا چاہیے. لیکن اگر ہم دنیاوی کام کو دیکھیں، دنیاوی رسم و رواج میں جو ہے وہ مشغول ہو جائیں اور ایسٹر کے حقیقی معنی کو بھول جائیں تو یہ غلط بات ہے. جی، اور جب تک یہ صرف اور صرف خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہے، اس میں اس کا منایا جانا کوئی اتنی ممنوع بات نہ ہوگی. اگلا حوالہ تلاوت کرتے ہیں، پہلا کرنتھیو اس کی 10 باب اس کی 31ویں آیت. بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خداوند کے جلال کے لیے کرو. آمین. جی بے شک یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسٹر منانا یا ایسے اس جیسے اور تہوار منانا بامقصد بنائے جا سکتے ہیں جب ہم وہ خالصتاً مسیح کے لیے کریں. جی، اور خداوند کے جلال کے لیے کریں. جی بے شک. بے شک. آخر میں میرے ساتھ نکالیں کلسیوں اس کا 2 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. آمین. جی 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 یہ آیت بھی ہمیں یا ہم مسیحیوں کو حوصلہ افزائی کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر ایسٹر جیسے تہوار ہم منا رہے ہیں تو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کے لیے ہونے چاہیے نا یہ سارے تہوار. تو یہ بھی آیت ہمیں بیان کرتی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی تہوار منا رہے ہیں تو وہ خالصتاً خدا کے لیے ہی ہونا چاہیے. جی، اور یہ آیت مسیحیوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ ایسٹر جیسے تہوار جو کہ خداوند کے نام کے جلال کے لیے منائے جاتے ہیں، ان کو منانے سے ہچکچانا یا پھر یہ سوچ کے ہچکچانا کہ دنیا کیا سوچے گی، اس سے گریز کرنا چاہیے. تو عزیزو، بائبل میں ایسٹر منانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کے برعکس بائبل ہمیں یہ درس ضرور دیتی ہے کہ اپنا ہر کام جو بھی کرو خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے کرو. اور اگر آپ کی کوئی بھی سرگرمی خداوند کے نام کو جلال کے لیے ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ممنوع بات نہ ہوگی. لیکن اگر ہم تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے دیکھیں تو ایسٹر کے موقع پر بعض امر ایسے بھی کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں ایسٹر کے مین مقصد سے کہیں بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایسٹر ایک خوبصورت گلدستہ ہے اور اس کے ارد گرد جو ریپنگ پیپر ہے وہ اس میں کی جانے والی سرگرمیاں ہیں. عزیزو، جو ریپنگ پیپر ہے وہ دیکھنے میں خوشگوار ہو سکتا ہے، وہ خوشی کا باعث ہو سکتا ہے یا پھر مزیدار لگ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سیم ایسے ہی یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ ہمیں کرنے میں یا پھر کرانے میں ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لذت ہو ان میں، لیکن جو اصل تحفہ ہے، جو اصل گلدستہ ہے، جو مین تحفہ ہے، اس سے ہمارا دھیان نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے. وہ اصل تحفہ، وہ جو گلدستہ ہے، وہ خداوند یسوع المسیح کا ہمارے لیے نجات کا تحفہ ہے.
ہمیں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر پل خداوند کے نام کو جلال دینا چاہیے۔ اور ایسٹر کا تحفہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، ہماری نجات کا بننا اور موت پر فتح پانا ہے۔ ایسٹر دراصل مسیح کی اس لسانی محبت کی یاد دہانی ہے جو اس نے صلیب پر انسانیت کے لیے دکھائی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم نجات کو قبول کریں اور جو زندگیاں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور خداوند کے تکنے والے بنیں۔ اصل میں عزیزو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ایسٹر منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، بلکہ ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے کہ ایسٹر کو کیسے منایا جائے۔ کیا ہم ریپنگ پیپر کی طرف ہی متوجہ ہیں یا پھر اصلی تحفے پر؟ کیا ہم ان دنیاوی رسومات پر ہی غور کر رہے ہیں یا پھر خداوند پر؟ عزیزو، ہر ایک مسیحی کا عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مین نتیجہ ہے، جو اس کا مین کرکس ہے، وہ صرف اور صرف خداوند کے نام کو جلال دینا ہی ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں میں، اپنی سرگرمیوں میں، چاہے وہ تہوار منانا ہو یا پھر اپنے روزمرہ کے کام، چھوٹا موٹا کام ہو، وہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہی کریں۔ ایسی ہی صورت میں خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کا حق بخشے گا۔ جی بالکل، آمین۔ آپ نے درست فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید ایڈ کرتی چلوں کہ خداوند کے نام کو جلال تو ہے، لیکن اس کی شکر گزاری بھی ہے اپنی تمام نعمتوں کے لیے جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کا ہر بات کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہے ہمارے پاس ایک پوائنٹ۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے برکت حاصل کی ہوگی۔ اب ہمیں دے اجازت، خدا حافظ۔